बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़क़म मिनस समावाति वल अर्दि शय'अन व ला यस्ततीऊन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक से मैं तौहीद और रद्द शिरक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तौहीद और रद्द शिरक के अंदर ये जो टॉपिक है जिससे मुशरिकीन की हिमायत और सपोर्ट होती है, बाज़ लोग करते हैं कि वो तो पक्के मुवाहिद थे अल्लाह ताला को रब मानने में, और बस वो सिर्फ़ इबादत गैरों की करते थे। तो इसके लिए जो माने बयान किए जाते हैं उस पर मैं अल्लाह ताला की रहमत, इनायत और तौफ़ीक से आपके सामने कुछ वजाहतें अर्ज़ कर रहा हूँ। आज का दर्स भी मैं उसी सिलसिले की ये कड़ी है, इससे शुरू कर रहा हूँ। हाफ़िज़ इब्न तैमिया कहते हैं तौहीद का मतलब ये है, ये मजमूअल फ़तावा जिल्द 2 और किताब इत्क़ादुस सलफ़ जुज़ 3 और सफ़ा 59 पर कहते हैं अत-तौहीदु अन युअबदल्लाह वहदहु ला शरीका लह। कहते हैं कि तौहीद फ़कत ये है कि अल्लाह ताला अपनी इबादत में तन्हा है, यानी तन्हा अल्लाह ही मुस्तहिक़ के इबादत है और किसी को उसकी इबादत में शरीक न किया जाए, तो ये तौहीद है। यानी उनके नज़दीक तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद इसलिए थी कि वो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तबलीग फरमाई है कि बस इबादत अल्लाह के सिवा किसी की न करो। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तौहीद उन्होंने इबादत के मसले में कुरान करीम में बयान फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान हमारे सामने है, हम उसकी दिन रात तलावत करते हैं। हर नबी ने जब इबादत की बात की है कि उसकी इबादत करो, उससे पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक के मुस्तहिक़ के इबादत होने के दलाइल इतने दिए कि समुंदर बहा दिए। फिर उन्होंने ये फरमाया कि वो इबादत का मुस्तहिक़ है। बल्कि जब ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने बारे में कुरान करीम में फ़रमाया कि मेरी इबादत करो, तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला का भी यही तरीका है कि वो कहीं पहले या बाद में जब इबादत का हुक्म देता है तो पहले वो अपनी नेमतें गिनवाता है कि ये मैंने किया तुम्हारे लिए, इसलिए तुम मेरी इबादत करो। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वही तबलीग फरमाई। मैंने पिछले प्रोग्राम में सूरह नहल के 2 रुकुओं का खुलासा आपके सामने रखा कि ये देखें, और उससे पहले सूरह साफ़ात का कि अल्लाह ताला ने खल्को तदबीर की बात फरमाई। सूरह तौहा की इब्तिदा देख लें, वहाँ पर भी इसी तरह है। अल्लाह ताला अपनी नेमतें, अपने करम, अपने फ़ज़ल, अपनी शान बताता है और फिर फरमाता है कि इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्लाहु आना फ़अबुदनी, मैंने ये किया है, मेरे सिवा और कौन है ये करने वाला। तो जब कोई और करने वाला नहीं है तो फ़अबुदनी, फिर मेरे सिवा मुस्तहिक़ के इबादत और कौन हो सकता है, मेरी ही इबादत करो। और वही अल्लाह ताला इबादत का मुस्तहिक़ है। तो यानी उसकी नेमतें, उसके इनामात, उसका करम पहले और उसकी इबादत बाद में। तो उसकी इबादत मुरतब होती है उसके एहसानात पर, उसके करम पर। दूर न जाइए, सूरह फातिहा को आप पढ़ें। ये देखें सूरह फातिहा का स्टाइल और अंदाज़ क्या है कि जब हम सूरह फातिहा की तलावत करते हैं तो सूरह फातिहा के अंदर हम अल्लाह वहदहु ला शरीक की पहले हम्दो सना एतिकाद के साथ करते हैं। इस एतिकाद के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह तमाम तारीफ़ों का मालिक है, वो रब है, वो रहमान है, वो रहीम है,
وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب دیکھیں ربوبیت اور الوہیت کس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کو الگ کرتے ہیں، ان کی مرضی رہ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک جس کو جو توفیق دے دے اس بات کو سمجھنے کی، جڑی ہوئی ہے ربوبیت اور الوہیت، لازم و ملزوم ہے۔ پہلے اس کو رب مانا، رحمان مانا، رحیم مانا، جب یہ اعتقاد راسخ ہوا قیامت کے دن کا مالک مانا، اب اتنی باتیں ماننے کے بعد بندے کا دل جھکا اور پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے ربوبیت پھر الوہیت۔ اور اگر ادھر سے جائیں تو بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اب سوال ہے کہ تو کیوں عبادت کرتا ہے، اللہ کیوں مستحق کے عبادت ہے؟ تو میں نے پہلے پروگرام میں ابن منظور افریقی کا اور وہ دوسرے محدثین کی عبارتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ رب مستحق کے عبادت اس لیے ہے کہ وہ انعامات فرماتا ہے، وہ منعم ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مدبر ہے۔ تو یہی چیز ہے جو بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے۔ غالباً میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عبادت کا یہ معنی بتایا تھا اور شاید اس کا کچھ حصہ بتایا ہو۔ آج میں دوبارہ اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے اور جس سے محبت کرے کوئی چیز محبت والی اس کے اندر ہی نہ ہو۔ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو علماء نے اس کے اوپر لکھا کہ حضور سے محبت کیوں؟ پھر وہ تمام کمالات یا تمام چیزیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، تو علماء نے اہل سیر نے ایک ایک چیز کر کے گنوائی۔ فرمایا اگر کسی کے اندر علم ہو تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، آقا سے زیادہ کسی کے اندر علم کس کے پاس تھا؟ اگر ہم کسی کی سخاوت کی وجہ سے محبت کریں تو آقا سے زیادہ سخی کون تھا؟ یعنی ساری چیزیں وہ گنوائی ہیں۔ تو محبت ضروری ہے کہ اس کا کوئی سبب ہو۔ اسی طرح جب عبادت کریں تو ضروری ہے کہ اس کا کوئی سبب ہو۔ اب عبادت کا لفظ میں نے شاید کچھ اس کے اوپر کیا ہو، اب میں دوبارہ اس کے اوپر تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عبادت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، جنوں اور انسانوں کو، کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو بندوں کا اور جنوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ مجھے ایک بڑی 40 سال پہلے کی ایک بات یاد آ گئی، پھر اس آیت کا میں دوبارہ آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ شرق پور شیعہ میں میرے زمانہ طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، وہاں ایک مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد ایک مینار والی۔ تو اس مسجد کے اندر لاہور کے ایک عالم دین بڑے مناظر تھے اسی ربوبیت الوہیت کو تقسیم کرنے والے، ان کا نام تھا حافظ عبد القادر روپڑی۔ تو وہ حافظ عبد القادر روپڑی صاحب وہ مینار والی مسجد میں تقریر کرنے کے لیے آئے، تو طلباء سب گئے سننے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو پہلی مرتبہ یہ میرا پہلا موقع تھا زندگی کا کہ میں نے اس آیت کو سنا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو حافظ عبد القادر روپڑی سے پہلی مرتبہ یہ میں نے آیت سنی تھی۔ اب اس کے بعد تو الحمدللہ پڑھتے اور سنتے، جب بھی اللہ تعالیٰ حرم شریف کی حاضری کا موقع دیتا ہے، شاید ہی کوئی جمعہ ہو کہ وہاں کے حرم کے ائمہ جو ہیں وہ اس آیت کو نہ پڑھتے ہوں، یا جتنے درس دینے والے ہیں وہ نہ پڑھتے ہوں، بس ہر خطبے میں، ہر بات میں، ہر کتاب کی ابتدا میں یہی آیت ہوتی ہے، لیکن وہ میرا پہلا موقع تھا۔ اب جب حافظ عبد القادر روپڑی صاحب نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، یہ بات صحیح۔ پھر انہوں نے یہ اس کے اوپر کہا کہ اللہ کی جب کسی کے سوا عبادت نہیں،
تو جو بندہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. ہو گئی بات ٹھیک. یہاں سے انہوں نے ایک سٹیپ لیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ جو لوگ قیام کرتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں جمعے کے بعد، یہ انہوں نے مسئلہ کیا اور یہ ان کا استنباط تھا، اور آپ بھی اس استنباط کی داد دیں. وہ کہنے لگے کہ جب جمعے کے بعد لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. اب اس پر ایک بات ہے کہ وہ یا نبی سلام علیکہ کہنا جائز ہے کہ نہیں، وہ نہیں میں کر رہا. ان کا جو استدلال تھا وہ کہنے لگے جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہو گئی. تو اللہ تو فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے. اب اگر یہ بات تھی نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہاں تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ حافظ صاحب نے جب یہ کہا نا کہ کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں، اب پھر اس کے بعد انہوں نے اور چیزیں 11ویں اور وہ چیزوں کو لے آئے، وہ بات اور طرف چلی جائے گی. تو یہاں سے یہ مسئلہ انڈرسٹینڈ کرنے کا ہے کہ جب ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست عبادت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس وقت ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ خالق مدبر ہے اور وہی مستحق عبادت ہے. اس پر مسلمانوں میں سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ اس آیت کو اس موضوع کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کے ذام میں ہم کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتے ہیں یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا مزارات کی حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، جو مسجد کے لیے سفر کرنا چاہیے، وہ ان کے ذام میں کہتے ہیں مسجد کے لیے سفر کرنا عبادت ہے. اگر وہی سفر کسی اور کے لیے کیا تو وہ عبادت بن گئی. تو وہ اس وقت یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اس معنی میں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا یا جان کو چلاتے ہیں، رزق دیتے ہیں. ہم تو ان کے پاس اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی بڑی حد تک کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی انہوں نے خدمت کی ہے، اتنا دین کا کام کیا ہے. تو ہم تو ان کو جو رسپیکٹ پے کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتی ہے. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے کہ اگر ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ یہ اس طرح سے ہے تب وہ جا کر عبادت بنے گی. تو اب عبادت کے بارے میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ واقعہ پھر میں بعد میں سناتا ہوں. تو حافظ عبد القادر روپڑی سے مجھے اس وقت یہ بات یاد آ گئی کہ عبادت، میں نے کہا کہ وہ واقعہ سے بات سمجھ آئے گی کہ وہ ہوتا عبادت کا معنی وہ کیا لیتے ہیں. عبادت جو لفظ ہے یہ ابادا ہوتا ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ ابادا، ابن منظور، جوہری سب نے یہ لکھا ہے کہ عبادت، عبد کا لفظ پرانے زمانے میں عرب اس کو یوز کرتے تھے کہ اونٹ یا گھوڑا جو اس کو سدا کر جوتنے کے قابل بنا دیا جائے اور جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے نا وہ کام اس سے لیا جائے تو اس کو وہ کہتے تھے تعبید، بعیر تعبید، یعنی وہ اونٹ یا گھوڑا اس کو سکھلایا جاتا تھا، یعنی جو مقابلے کے جیسے گھوڑے ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے، تو اس کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے جو اس کا اپنا اصل کام ہے. یہ ابن منظور افریقی نے، جوہری نے، سب نے یہ، اور تاج العروض کے اندر زبیدی نے یہ لکھے ہیں یہ تعبید کے معنی، ان کو سدھارا جائے، جو اس طرح سے کیا جائے. اب اسی سے ایک لفظ بنا، اس کو کہتے ہیں طریق معبد. یہ علامہ قرطبی نے بھی ایاک نعبد کی تفسیر میں لکھا ہے، زمخشری نے بھی لکھا ہے. طریق معبد کا مطلب یہ ہے کہ ایک رستہ ہے، اور رستہ جو ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ چلیں، اور جب اس رستے کو کوٹ کوٹ کے نرم کر کے یا اس کے اوپر بنا دیا جائے کہ چلنے کے قابل ہو جائے، جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ کام کے جب وہ قابل بنا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں طریق معبد، کہ یہ اب بن گیا ہے اس کام کے لیے.
اونٹ کو سدھار دیا گیا، کسی جو بھی کام ہو اس کو اس سے وہ کام لیا جائے اور پھر وہ بندہ اس قابل ہو جائے، بندہ ہو یا کوئی چیز بھی جس کے لیے وہ جس مقصد کے لیے، تو وہ عبد ہو گیا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نحل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہت سے رسولوں کو مبعوث فرمایا، بہت سے رسول دنیا کے اندر آئے اور ان رسولوں کے آنے کا مقصد یہ تھا، میں نے رسولوں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، وما ارسلنا من رسول، اس طرح سے وہ آیہ کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسولوں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بندگی کرنا سکھائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل یہاں سے عبادت کے لفظ کا میں مفہوم آپ کو بتاؤں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ یہاں پر رسولوں کی آمد کا ایک مقصد بیان ہوا ہے کہ رسول آئے ہیں بندے کو، لوگوں کو ہر امت کے اندر بندہ بنانے کے لیے۔ کیا بات ہے، واہ! بندہ بنانے کے لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنائے گئے ہیں نا، پیدا کیے گئے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کریں۔ وہ میں نے عبدہ کا معنی بتایا آپ کو کہ وہ ہوتا ہے کہ جو اونٹ ہے اس کو اس کے کام کے قابل بنا دیا جائے ٹرینڈ کر کے، گھوڑے کو اس کے قابل بنا دیا جائے ٹرینڈ کر کے، رستے کو بنا دیا جائے چلنے کے قابل۔ اب انبیاء آتے ہیں دنیا میں اس لیے کہ وہ جو بندے ہیں نا، بندے بنے ہوئے ہیں، انسان ہیں اور جن ہیں، ان کے اندر شیطان نے ایک سرکشی ڈال دی ہے، تو نبی آتے ہیں ان کو نکیل ڈالنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ تم یہ سرکشی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم اکڑنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم طاغوت کے آگے جھکنے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کے آگے جھکو۔ تو رسولوں کا کام یہ ہے، جیسے عام لوگ اونٹوں کو ان کے کام کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، تو رسول بندوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو ان کے اصل کام کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ تم نے رب کی ماننی کیسے ہے اور اس کے آگے جھکنا کیسے ہے۔ تو رسول انسانوں اور جنوں کو عبد بناتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ رسول کے سامنے نہ آئے، اولیاء کے سامنے نہ آئے، انبیاء کے سامنے نہ آئے، ان سے بندہ بننا نہ سیکھے، تو وہ بندہ نہیں بنے گا، وہ لات کے آگے چلا جائے گا، منات کے چلا جائے گا، جنات کے چلا جائے گا، کسی کے آگے چلا جائے گا، مگر وہ اللہ کے آگے جھکے گا نہیں، اس کو جھکنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ رسول تمہیں بتاتے ہیں گندگی سے بچنا کیسے ہے، طاغوت سے بچنا کیسے ہے، وہ تمہیں بندہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عبد کا معنی یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہے نا، اگر وہ اس کے حساب سے وہ کام کرے تو یہ بندگی ہے۔ تو عبد کا معنی ہوا کہ اس کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اب انبیاء عرب جو لفظ یہ بولتے تھے عبد، یہ غلاموں کے لیے بھی بولا جاتا تھا، الحر بالحر والعبد بالعبد۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عبد فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں، غلام کے بدلے غلام۔ پہلی آیت میں یہ ہے وہ قصاص کا مسئلہ ہے، اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے ایک مشرکہ شہزادی ہو اور وہ مشرکہ، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں ایک باندھی ہو اور وہ شہزادی کو چھوڑ دو اور اس مومنہ سے نکاح کرو۔ اور پھر عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ایک شہزادہ عرب ہو، قریش کا ہو، اور کمال گبرو جوان ہو، تمام خوبیاں اس کے اندر ہوں، لیکن ہو مشرک، اسے چھوڑ دو اور اس کے مقابلے میں ایک غلام مومن ہو، اس سے شادی کر لو۔ تو یہاں عبد کا لفظ جو ہے، یہاں عام
معنوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں آیا۔ یعنی جو تمہارے غلام ہیں، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ ان کے نکاح یتیم کر دو، یتیموں کے، اور صالحین جو عباد ہیں تمہارے جو غلام ہیں۔ اب عبد کا لفظ عام بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک عباد اللہ کی بندگی میں، ابھی اس کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہ ایک مسئلہ، کسی کا نام ہو نا عبد الرسول، تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا، وہ تو ٹھیک نہیں، بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن یہاں تر وہ معنی نہیں بندگی والا، خلق و تدبیر والا، مالک نہیں، یہاں غلامی کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہ غلامی کے معنی میں تھا۔ اب عرب کہتے ہیں عبد، عبد کس کو وہ کہتے ہیں؟ منڈی میں گئے، وہاں پر اس نے ایک خریدا، ایک غلام کو، ایک بندے کو خریدا، اور یہ عورت کو خریدا، وہ گھر لے آئے، وہ لونڈی بن گئی یا وہ غلام بن گیا۔ اب اس لونڈی کا اور اس غلام کا یہ فرض بن گیا کہ اپنے مالک کی بات مانے اور اس کی خدمت کرے۔ اب بات کیوں مانے اور وہ خدمت کیوں کرے؟ اس لیے کہ آقا نے پیسے خرچ کر کے اسے خریدا ہے، اس کی قیمت دی ہے، تو جب اس کی قیمت دی ہے تو اب اس کی بات مانے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس لیے تو اس نے اس کو خریدا خدمت کے لیے۔ اب بات یہ سمجھ میں آ گئی، عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی بات ماننا اور اس کے آگے عجز و انکساری سے پیش آنا، اور کچھ ایسے کام کرنا، مظاہر کرنا جس سے اس کا عجز اور انکساری ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ وحدہ لا شریک، ہم اس کے بندے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اب عبادت کس طرح سے کرنی ہے وہ انبیاء نے بتائی۔ اب ہر قرآن کریم کی آیت جہاں آپ جائیں تو وہاں پر جہاں پر عبد کا لفظ آیا، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس کا پہلے مفہوم آئے گا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد ساتھ اس کا ریزن آ گیا، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ حکم عبادت، اور حکم عبادت کا اس کے دل کو اس کام کے لیے تیار کرنے کے لیے انبیاء آئے، انہوں نے ان کو سمجھایا، انسان کو بتایا بھی دیکھو ہم تمہیں کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کی بات مانو اور اس کے آگے جھکو۔ وہ جو اندر کا نفس ہے نا، اس کو ذرا ایکٹیو کرتے ہیں انبیاء، وہ بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتے ہیں ان کو، وہ مذکر بن کے آتے ہیں۔ اب بندہ جب وہ سوچتا ہے نا کہ میرا رب، میرا اللہ، جس میرے رب نے مجھے یہ کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے یہ نعمتیں دی، مجھے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو بھی کیا، یہ جہان، یہ اس کی اتنی نعمتیں جن کو میں جانتا بھی نہیں کہ یہ نعمتیں مجھے چاہیے، وہ بھی اس نے میرے لیے تیار فرما دی۔ وہ اللطیف ہے، اور لطیف کا معنی بڑا باریک بین، اور لطیف کا معنی دوسرا مہربان۔ اب لطیف انبیاء بتاتے ہیں کہ وہ اللہ لطیف ہے۔ کس طرح سے کہ انسان کو، اگر میں اپنے بارے میں سوچوں تو کروڑوں چیزیں ایسی ہیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ اگر چیزیں ہوں گی تو میری زندگی چلے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن وہ لطیف ہے کہ جس نے اتنی باریک بینی سے جب ہمیں بنایا تو مشین جو فٹ کی نا، اس کا ایک ایک پرزہ ایسا فٹ کیا کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں، اور ہماری پوری مشینری وہ چل رہی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا ایک تو کام خراب ہو جاتا۔ تو جب وہ لطیف ہے نا، ہم نے اندر دیکھا، وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنی اندر کی دنیا کو تو دیکھو۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں کس طرح سے پرزے سیٹ ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر باہر کی دنیا،
آسمان سے روشنی، چاند، تارے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہوا، یہ جتنی چیزیں ہیں، آکسیجن، یہ سب چیزیں جو ہیں. اب جب بندے نے یہ سوچا نا، انبیاء نے بتایا، یاد دلایا، وہ بھولا تھا الست کے وعدے کو. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یاد دلایا، تو یاد دلانے کے بعد اس بندے نے جب غور کیا، جب اس نے سوچا، اس کے سامنے یہ آیا، تو اس کا دل موم ہو گیا. اور وہ دل جب پگھلا نا، تو اس نے کہا میرا رب، میرا مولا اتنا مہربان، میرا اتنا نگہبان، مجھ پہ اتنا کرم فرمانے والا. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کے اندر اس کے جذبے کو ایکٹیو کیا گیا، اس نے وہ سوچا. اب غلام نے اپنے مالک کی خدمت کی تھی، کیوں؟ غلام نے ریئلائز کر لیا اس نے مجھ پہ پیسے خرچ کیے ہیں. اب بندے نے یہ ریئلائز کر لیا اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جب یہ نعمتیں سوچیں تو وہ اللہ کے آگے جھک گیا اور اس کی بات بھی مانی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس نے وہ عبادات کے جو مظاہر ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بجا لاتا ہے، اس کے گھر کا طواف کرتا ہے، اس کے نام کا دیتا ہے. تو یعنی جذبے کا مطلب، عبادت کا مطلب پہلا یہ ہوا، عبد کا مطلب کہ اس کے اندر ایک کیفیت بنے، اور وہ کیفیت اللہ کی بات، اس کی بات مانے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ہو گیا. اب آئیں ان کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ مشرکین نے لات، منات، عزا، جنات، چاند، ستارے، ان کی عبادت کیوں کی؟ ان کی وہ بات سرداروں کی، کاہنوں کی کیوں مانتے تھے؟ سرداروں اور کاہنوں کی بات اس لیے مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے ان کا تعلق ہے جنات کے ساتھ، اور جنات ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے وہ ان کی بات مانتے تھے، ان کے لیے اپنے بیٹے بیٹیاں قربان کرتے تھے، اپنا مال قربان کرتے تھے، اور انہی کے آگے وہ جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے اور رکوع کرتے تھے، اور یہی فعل ان کا عبادت بن گیا. یعنی یہ پھر غور کریں، اللہ کی عبادت کب ہوئی؟ جب ایک جذبہ پیدا ہوا. جذبہ پیدا کیوں ہوا؟ اس کے انعامات کو دیکھ کر. اب جو مشرک تھے انہوں نے جب ان کی عبادت کی تو عبادت پہلی چیز جو ان کے سامنے آئی، انہوں نے یہ تصور کر لیا، یہ سوچ لیا تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، یہ کرتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ جن کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَعُوذُ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. جب وہ باہر جاتے تو وہ کہتے یہ خطرات سے ہمیں یہ بچاتے ہیں، ان کی وہ پناہ ڈھونڈتے، اور یہ سمجھتے یہ جو رات ہماری خیریت سے گزر گئی ہے نا، یہ ان کے کرم سے انہوں نے کیا ہے، یہ خدا کی اولاد ہیں، اس کی ذات کا حصہ ہیں. پہلے یہ جذبہ پیدا ہوا، پھر وہ ان کے آگے جھکے. اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو بندہ کسی کے آگے جھکتا نہیں. عام عوام جو تھے اہل کتاب کے یا مشرکین کے، وہ سرداروں اور کاہنوں کی بات کیوں مانتے تھے؟ ان کی کیوں وہ اس معنی میں عبد الطاغوت، وہ ان کے کیوں بندے بن گئے تھے طاغوت کے؟ وہ ڈائریکٹلی ان کے لیے نہیں تھے، یعنی نہ ان کے لیے وہ جھکتے تھے، نہ ان کی وہ بات مانتے تھے، نہ ان کا وہ ان کی عبادت کا خیال تھا، ان کا تصور تھا کہ ہم ان کے لیے قربانی دیں، ان کے لیے اپنا مال خرچ کریں. یہ نہیں. ان کا جیسے آرائیت من اتخذہ الہہ ہوا، پہلا معنی تھا نا کہ وہ ارادے اور بندے کی خواہشات اس کو لے کر جاتی ہیں آگے. اسی طرح سردار اور کاہن عبد الطاغوت، وہ طاغوت کے بندے اس معنی میں تھے کہ یہ ان کو لے کر جا رہے تھے. اب کس دروازے پر لے کر جا رہے تھے؟ وہ لے کر جا رہے تھے ان کو اس دروازے پر جو جنات کا دروازہ تھا، اور وہ جنات کے بارے میں وہ عقیدہ ان کو جو تھا وہ بڑی تفصیل سے آپ جانتے ہیں، میں پیچھے قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہوں. اب یہ جذبہ پیدا ہوا، وہ ان کے آگے جھکے اور انہوں نے ان کی عبادت کی. یعنی یوں کہیں ہم جب رب کی عبادت کرتے ہیں تو پہلے رب کو رب مانتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں، پھر اس کے آگے جھکتے ہیں، اور پھر وہ عبادت بنتی ہے. مشرکین بھی اسی طرح اعتقاد کرتے تھے اور ان کے آگے وہ جھکتے تھے، اور پھر وہ عبادت بنتی تھی. اس کے بغیر وہ عبادت نہیں بنتی.
اب جو ہمارے دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں یہ کسی فعل کرنے سے یا کوئی بات کرنے سے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ مشرکین اور اہل کتاب کی عوام جب انہوں نے اطاعت کی، بات مانی کاہنوں کی اور سرداروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ کیا فرمایا؟ عبادت طاغوت، عبادت طاغوت، یہ طاغوت کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ طاغوت کے بندے ہیں۔ اور طاغوت کہتے ہیں باغیوں کو، سرکشوں کو، وہ جو جن کاہن وہ تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء اولیاء بھی طاغوت ہوتے ہیں۔ بلغت الحیران کے اندر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کی تفسیر کے اندر مولانا حسین علی واہ پچرے نے یہی لکھا ہے، ہم ایسی بات سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ طاغوت کا معنی قرآن کریم کی طاغوت کی آیتیں اکٹھی کر لیں اور لغت میں دیکھ لیں کہ طغا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، تو جو اپنی حد سے باہر نکل جائے۔ تو جیسے طغیانی کہتے ہیں نا کہ وہ اس سے نہر سے یا دریا سے یہ پانی باہر آ جائے تو اس کو ہم طغیانی کہتے ہیں، وہ اپنی حد سے باہر نکل آیا، سرکش ہو گیا۔ تو یہ جتنے ہیں کاہن، سردار یا جنات یا شیطان، یہ اپنی حد سے، بندگی کی حد سے باہر نکل گئے۔ اللہ نے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کرتے، مگر انہوں نے ان کی اطاعت کی تو وہ ان کی عبادت طاغوت بن گئے۔ کس بات میں؟ انہوں نے ان کی بات مانی۔ اب انہوں نے بات مانی کاہنوں اور سرداروں کی تو وہ عبادت طاغوت ہو گئے، ان کے وہ عبد بن گئے ان کی بات ماننے کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کا معنی میں ایک جرنل کر رہا ہوں، علماء اہل علم کی بات، فقہاء کی، محدثین کی جو اہل علم ہے، اور اس میں اہل بیت بھی داخل ہیں جو ائمہ تھے جو انہوں نے دین کی باتیں کی ہیں۔ وہ ایک اور مسئلہ ہے، میں اس کی طرف اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ اب اولیاء کی بات ہم نے مانی، ہم نے ان کی اطاعت کی، ہم نے انبیاء کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، مگر ہم نہ ان کے اس برے معنی میں ان کے عبد نہیں ہوئے۔ خادمیت کی میں بات کر رہا، ہم ان کے عبد نہیں ہوئے، ہم نے ان کی عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، تو اب تو اطاعت ہو گئی۔ اب اگر مشرک کاہنوں کی اطاعت کریں تو وہ مشرک بن گئے، اور اگر اہل کتاب کے عوام کاہنوں کی، سرداروں کی اطاعت کریں تو ان کا کفر ہو گیا، اور شرک بمعنی کفر بھی ہوتا ہے، اس پر آگے جا کر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو وہ ان کا کفر ہو گیا، ان کا شرک ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے اولیاء کی بات مانی، ہم نے انبیاء کی اطاعت کی تو وہ شرک نہیں ہوا، وہ تو توحید بن گئی۔ یہ فرق کیوں؟ یہ فرق اس لیے کہ انبیاء اولیاء کی جو اطاعت ہے وہ اصلاً نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیابت و خلافت میں ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اولیاء اطاعت کرتے ہیں رسول کی اور رسول اطاعت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو گویا یہ ایک چینل ہے، اس چینل سے جب ہم چلے تو اللہ تک پہنچے، تو ان کی اطاعت کرنا وہ والی عبادت نہیں بنے گی، وہ اطاعت رہے گی۔ تو لہٰذا کیوں؟ ہماری نیت نہیں ہے، ہم اولیاء کو اولیاء سمجھتے ہیں اور انبیاء کو انبیاء سمجھتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان رسول سمجھتے ہیں۔ اطاعت کرنے کے باوجود وہ شرک نہیں ہوا، اطاعت کرنے کے باوجود توحید سے دور نہیں گئے، مگر انہوں نے اطاعت کی تو وہ دور چلے گئے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اپنے فیصلے لے گئے نا طاغوت کی طرف، ان کو کہا گیا تھا ان سے نہیں کرانے، جب وہ اس طرف چلے گئے تو انہوں نے کفر کیا، وہ شیطان کے راستے پر چلے گئے اور یہی عبادت طاغوت بن گئے، لیکن ہم اس کے مقابلے میں نہیں بنے۔ اب بات کہاں آ کے ختم ہوئی؟ بات یہاں ختم ہوئی آ کر اس بات پر، پہلی بات نیت کی ہوئی کہ جب نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی۔
اگر کسی کی اطاعت کر لی اور وہ کسی مقام پر لے گیا تو جتنے واسطے رستے میں آئیں گے وہ بھی معبود بن جائیں گے، خواہ وہ ارادے کا، خواہشات کا ہو، وہ کائنوں کا ہو، وہ سرداروں کا ہو، وہ احکام میں آ جائے گا، اور پھر جنات کی وہاں تک شیطان کی تو وہ چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، تو وہ وہاں چلے جائے گی، عبادت ہو جائے گی۔ اب ہماری عبادت کے افعال جو ہیں، جو فعل ہیں، کام ہیں، اعمال ہیں، جس کے اوپر ہمارے دوست ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی وہ تم نے ان کی عبادت کی، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ شرک اس وقت ہوتا ہے نیت ہو، ایک بات۔ اور پچھلی بار میں نے یہ آیت پڑھی تھی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی شرکیہ اعتقاد میں تو مشرک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب سے وہ بچپن کی جو میں نے آیت سنی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کا اطلاق مسلمانوں پر، اہل سنت پر، صرف قرآن کا نام لے کر آیت کا روب ڈال کر نہیں ہوتا۔ ممکن ہے چند بندوں کو متاثر کر لیا جائے، لیکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہاں نیت نہیں پائی گئی، وہاں ارادہ نہیں پایا گیا، اور پھر جس چیز کو وہ شرک کہہ رہے ہیں وہ تو ویسے ہی شرک بنتا ہی نہیں ہے جو ان کے ذام میں ہے۔ وہاں تو دو مسئلے ہو گئے نا، ایک تو وہ شرک بنتا ہی نہیں اور دوسری نیت نہیں۔ تو کسی بندہ شرک اس وقت کرے گا جب اس کی نیت ہو اور ان کے اعتقاد کی وہ فالو کرے۔ اب میں دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں، پچھلی بار میں نے آخری منٹوں میں پڑھ دی تھی تو وہ جلدی چلی گئی تھی اور میں نے وہ بہت سی کتابوں کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ یہ دوبارہ نوٹ فرما لیں اگر کسی نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا۔ علامہ قرطبی اور احکام القرآن لابن العربی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کے اندر وہ فرماتے ہیں، اور علامہ قرطبی، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں ان کے امام حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی کی بات مان لیا کرو، بڑا محقق ہے، وہ بالکل جھوٹ نہیں بولتا، اس نے جو باتیں کہی وہ کھری کری ہیں، عمل کیا کرو اس پر۔ بڑی تعریف کی ہے قرطبی کی حافظ ابن تیمیہ نے کتاب التفسیر کے اندر، جہاں انہوں نے تفسیروں کی بات کی ہے، کون کون سے مفسرین میں علامہ قرطبی کا نام بھی ہے۔ خیر، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ علامہ قرطبی نہیں تو چلو میں دوسرا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں یہ بات کہی، علامہ قرطبی نے اسی آیت وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ میں تفسیر قرطبی میں کہی۔ اور ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے التکفیر و ضوابطہ، کسی کو کافر کہنے کے ضابطہ کیا ہے، اصول اور پرنسپل ہیں، کب کسی کو کافر کہا جائے، اور یہ لکھی ہے منقد بن محمود السقار، یہ ہمارے شبہ ڈالنے والوں دوستوں کے امام ہیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے شیخ محمد بن ناصر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے بدء الاعتقاد، جو اعتقادی بدعتیں ہیں نا ان کے بارے میں، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا۔ اور ایسر التفاسیر کے اندر ابو بکر الجزائری نے یہ بات لکھی ہے۔ اب وہ یہ ساری میں نے آپ کے حوالے عرض کر دی ہے یہ سارے، اب ان کے حوالوں کا وہ سن لے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تمام علامہ قرطبی اور یہ دوسرے احباب، یعنی کام کرنے سے بندہ مشرک نہیں، اعتقاد اور نیت کی بات ہے، اور نیت کب بنے گی؟ جب خالق و مدبر سمجھے گا، جب اس کے اس معنی میں، خدائی کے معنی میں احسانات جانے گا، اور یہ سمجھے گا یہ دنیا کو چلاتے ہیں، یہ تباہ کرتے ہیں، جتواتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس وقت وہ اعتقاد بنے گا۔ ابو سفیان نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غزوہ احد کے باب میں لکھا، وہ میں پوری حدیث آپ کو سناؤں گا، آج اس کا اشارہ کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ مشرکین، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں حبل کے بارے میں، حبل جیت ہو تیری اللہ کے مقابلے میں، استغفر اللہ العظیم۔ تو وہ یہ اعتقاد کر رہے ہیں کہ یہ حبل نے ہمیں جتانا ہے، اس لیے ہم نے فتح دینی ہے۔ وہ صحابہ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں نا، انہوں نے کبھی نفع نقصان کا نہیں ان سے رکھا تھا، بارش کا کبھی نہیں رکھا تھا، ہار جیت کا کبھی اعتقاد نہیں رکھا تھا، بڑے چنگے تھے، بڑے اچھے تھے، اور پورے مشرک وہ حبل کی کہہ رہے ہیں تیری جے ہو، تو زندہ باد، تیری جیت ہو، آج تیرا نام بڑا ہے۔ مسلمان آگے سے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا عزا ہے،
ہمارا لات ہے، ہماری منا، وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اب وہ اعتقاد کیا بنا؟ تو اعتقاد کے بغیر نہیں. تو اعتقاد کی یہ بات یاد رکھیں. تو علامہ قرطبی کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں انما یکون المؤمنون بطاعت المشرک مشرکا اذا اطاعہ فی اعتقادہ. کوئی مومن کلمہ پڑھنے والا کب مشرک بنے گا؟ کام کرنے سے نہیں، وہ اس وقت مشرک بنے گا جب اس نے اطاعت کی اعتقاد کے اندر، عقیدے کے اندر مشرکوں کی، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا جب پہلے عقیدہ بلٹ کیا، اعتقاد کیا. اگر اعتقاد نہیں اس نے کیا اور واقعتاً وہ کام بھی کوئی شرکیہ ہو، ایک تو ہیں ضامی جن کو ویسے فیشنی طور پر شرکیہ کام کہا جاتا ہے، وہ نہیں، جو واقع شرکیہ ہوں، اگر وہ کام کیا. آگے کہتے ہیں فَإِذَا أَطَاعَهُ فِي الْفِعْلِ، اگر کسی نے، ایک مشرک نے کام کیا، اسی کی اطاعت میں، اسی کی دیکھا دیکھی میں ایک مومن نے بھی وہی کر دیا جو مشرک نے کیا تھا. لیکن کہتے ہیں وَعَقْدُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرًّا عَلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّصْدِيقِ، مگر اس کا جو دل اور اس کا عقیدہ اور نظریہ اور فکر ہے وہ پکی ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی دیکھ لیں، ظاہری طور پر مشرک کے پیچھے لگ کر اس نے شرکیہ کام کیا مگر دل سے نہیں کیا، دل اللہ کی وحدانیت پر پکا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ عَاصٍ، بس وہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کا کام کیا، مشرک تو نہیں ہوا. اب یہ دن رات جو رٹ لگانے والے ہیں اس بات کی کہ یہ وہ بھی سجدے کرتے تھے انہوں نے بھی کر دیا، وہ بھی نظریں کرتے تھے انہوں نے بھی کر دیا، وہ جو افعال اعمال اور کاموں پر شرک 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 کہتے ہیں، اگر ابو بکر الجزائری سے ہی پوچھ لیں کہ یہ شرک بنتا ہے، اور وہ علامہ قرطبی کو رہنے دیں، یہ ابن سکار سے ہی پوچھ لیں، اور یہ حامد ناصر سے پوچھ لیں، ابو بکر الجزائری سے پوچھ لیں، ان سے پوچھ لیں، ابن العربی سے پوچھ لیں، علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی سے، ان سے پوچھ لیں کہ وہ کہتے ہیں اگر وہ ہو فَإِذَا طَاعُهُ فِي الْفِعْلِ وَعَقْدُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّصْدِيقِ فَهُوَ عَاصٍ. آگے تو غضب کی بات کی ہے، فرماتے ہیں فَفَهَمُوا ذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، وہ کہتے ہیں یہ کسی ایک کام کے بارے میں نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لو، انڈرسٹینڈ کر لو، ہر موقع پر یہی دلیل ہوگی، ہر مقام پر یہی قاعدہ ہوگا، یہی پرنسپل ہوگا. اب یہ کتاب جو ہے نا التکفیر اور اس کے ضابطے جو ہیں، اس پر انہوں نے جتنی بات کی ہے کہ کسی کو کب کافر کہا جا سکتا ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ اس ضابطے کو ملحوظ نہیں رکھا، لیکن عبارت ضرور نقل کر دی کہ ابن العربی نے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے. اسی طرح ابو بکر الجزائری نے عبارت لکھی ہے، ایثر التفاسیر، اسی آیت کی تفسیر میں حاشیے کے اندر عبارت لکھی ہے، مگر وہ ملحوظ نہیں رکھا. وہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہیں عبارتیں ان کی، کہ وہ کہتے ہیں ان کا شرک تو مشرکین عرب سے سخت تھا، ان کا خون حلال ہے، ان کو قتل کر دو، مار دو. کن کو؟ جو توسل و زیارت، توسل و شفاعت کو مانتے ہیں. کیوں؟ یہ مشرک ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ وہ اعتقاد مشرکوں کا شفاعت کے بارے میں کیا تھا، انشاءاللہ میں اگلے ایک دو پروگراموں کے بعد وہ میں بتاؤں گا. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم مشرکوں کو یہ کبھی ان کو رعایت نہیں برتنے دیں گے ان کے لیے کہ یہ کہا جائے کہ مشرک جو تھے ان کا عقیدہ موایت ربوبیت میں نہیں، وہ اعتقاد میں بھی غلط تھے اور افعال میں بھی غلط تھے. اور آج بھی کوئی اگر عقیدے میں غلط ہو، شرکیہ عقیدہ ہو، اگر وہ فیل کرے تو وہ شرک ہی ہوگا. لیکن جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں بنتا. فَهُوَ عَاصٍ فَفْهَمُوا ذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ. وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ اس قاعدے کو یاد رکھ لو. تو پھر میں واپس اس بات پر آتا ہوں، عبادت کا جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کسی کو محسن نہ سمجھا جائے. اس پر تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں لائن لگاؤں گا حوالوں کی،
آج وہ میں صرف اس کے اشارے دے رہا ہوں، اگلا پروگرام انشاءاللہ میں اسی پر تفصیل کے ساتھ کروں گا، اور قرآن کریم کی آیات بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک آدھ آیت شاید میں آج بھی آپ کو سنا دوں اس مسئلے میں، لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اسی مسئلے کے لیے، یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس مسئلے میں، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ الہ کا معنی معبود کب بنتا ہے۔ اگر نیت اور اعتقاد ہو، اگر نہ ہو تو نہیں بنتا، وہ مشرک نہیں ہوتا، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا جائز بھی نہیں، اور نہ وہ عبادت بنتی ہے۔ اور الہ کا معنی فقط عبادت، یہ بھی درست نہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اس کے سوا اس جہاں کو پیدا فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اس کے سوا اس کائنات کو کوئی چلانے والا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اس کے سوا کوئی قیامت کو لانے والا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں اس کے سوا کوئی دوبارہ اعادہ جہان کا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں اس کے سوا کوئی میدان قیامت میں فیصلے فرمانے والا، اجر و ثواب عطا فرمانے والا۔ ہاں، انبیاء اولیاء کو ان کے مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے جو حق شفاعت دیا جائے گا وہ ان کا لحاظ ہوگا، ان کی شان اور مقام دکھایا جائے گا، مگر لا الہ الا اللہ وہ اللہ ہی ہے، نہیں کوئی تندر۔ لیکن قرآن کریم میں یہی اس کا معنی ہے۔ اور اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ حوالہ جات پڑھے ہیں۔ یہ کتاب ہے معجم الشیوخ الکبیر، علامہ ذہبی کی کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے احمد عبد المنعم، ان کے شیخ ہیں ایک، ان کا ایک واقعہ ان کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ آگے پہلے تو اس بات کا واقعہ کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ان سے ایک روایت ہے کہ عبید اللہ ان نافع ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ کانا یکرہ مسا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہاتھ لگانا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، یعنی اگر جواز کے حساب سے دیکھیں تو جائز ہے، مگر وہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آقا کی قبر اور وہاں جا کر وہ ایک ادب والی بات، وہ بات ہے، اس پر وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی خیال تھا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یا کہتے ہیں کہ وقد سئل احمد قلت کرہ ذلك لأنه رآه اساء ادب وقد سئل احمد بن حنبل عن مس القبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتقبیله فلم يرى بذلك بأسا، رواه عنه ولد عبداللہ بن احمد، ولد احمد امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل، ان کے بارے میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہاتھ لگانا اور جالیوں کو چومنا، اب قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بندے کی وہاں تک تو پہنچ نہیں، وہ تو کمرہ بنا ہوا ہے، لوگ جالیوں تک جاتے ہیں، تو کیا اس کو ہاتھ لگانا اور اس کو چومنا، تقبیل ہی اس کو چومنا یا اس کو ٹچ کرنا، امام احمد بن حنبل سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ جائز ہے، اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں، میں نہیں اس میں کے اندر کوئی بات دیکھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ فعل ذلك الصحابہ قیل لأنهم عینوه حیا وتملوا به وقبلوا یده وقعدوا یقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر یوم الحج الاکبر۔
وہ لمبی عبارت ہے، مجھے اشارہ ہو گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے بھی ایسا کیا، تو وہ کہتے ہیں صحابہ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ جالیوں کو ہاتھ لگاتے یہ قبر کو، کیونکہ ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے پانی لینے کا موقع ملا، انہوں نے یوم الحج الاکبر والے دن آپ کے بال مبارک لیے، اور انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو جو تھے وہ بوسے دیے، ہاتھوں کو بوسے دیے، اور اللہ فی یدی رجل انہوں نے بوجہ، انہوں نے کہا کہ آگے ہمارا نصیب ہے، فلما لم یصلنا مثل ھذا النصیب او پھر یہ ہمیں نہیں ملا، ہماری نصیب ہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، اس زمانے میں نہیں تھے، تو اگر ہم اب کیا ہے ترامینا علی قبرہ بالالتزام والتبجیل والاستلام والتقبیل علی تری کیف فعل ذلک ثابت البنانی، وہ کہتے ہیں ارے تو ہمیں جالیوں سے اور قبر انور کو ہاتھ لگانے چومنے سے روکتا ہے، سن لے ہم تو بد نصیب ہیں، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، اگر ہمیں یہی موقع ملا ہے تو اس پر تو ہم پر اعتراض کرتا ہے، تو بنانی کو نہیں جانتا؟ انہوں نے حضرت انس بن مالک کے ہاتھوں کو اس لیے بوسہ دیا تھا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ لگے ہیں، تو کیا جو قبر انور کی مٹی جو ہے وہ جس جسم مبارک کے ساتھ لگی ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں؟ یہ علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لمبی عبارت ہے، انہوں نے آگے کہا کہ سن لے صحابہ کرام جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں، ان کے دل مچلتے تھے، اور ان کے دن تھے الا تری الصحابۃ فی فرط حبہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو حضور کی محبت میں دل مچل رہے تھے، اور وہ کہتے تھے الا نسجد لک، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال لا فلو اذن لهم لسجد، حضور نے ان کو اجازت نہیں دی، آگے کہتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے تو سن لو وہ جو حضور کو سجدہ کرتے اجلال و توقیر، وہ عزت کا سجدہ ہوتا، وہ احترام کا سجدہ ہوتا، لا سجود المسلم لقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیل التعظیم و تعجیل لا یکفر به اصلا، اور اس کا کوئی کفر شرک نہیں ہے، کیونکہ کرنے والے کی یہ نیت نہیں ہوتی، یہ عبادت ہی نہیں بنتی۔ لہٰذا جو ہمارے دوستوں نے جن چیزوں کو عبادت کا افعال کو نام دیا ہے وہ عبادت نہیں بنتے، عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس کی نیت ہو، اور مشرکین جو تھے ان کا یہ حال تھا، ان کا اعتقاد تھا اپنے خداؤں کے بارے میں، الہہ کے بارے میں خالق مدبر ہونے کا، اس لیے جب ان کے ساتھ اللہ والا کوئی فعل بھی کرتے تھے تو وہ عبادت بن جاتی تھی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں اسی کو کنٹینیو کروں گا اور مشرکین کے کچھ احوال بتاؤں گا جن کی اتنی فیور کی جاتی ہے کہ وہ جو بڑے پکے مواحد تھے، وہ ربوبیت کے عقیدے میں تو ان کا کوئی غلط نہیں تھا، میں دکھاؤں گا کہ ان کی عبادت کیا تھی اور ان کا اعتقاد کیا تھا، قرآن نے کیا کہا ہے اور احادیث کے اندر اس کا بیان کیا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔